बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। तारिक बशीर चीमा जीत गया, मुल्क की बेटियों की इज्जत हार गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सीनियर सहाफ़ी इकरारुल हसन की ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो, तारिक बशीर चीमा जीत गया। तारिक बशीर चीमा की फरमाइश पर बनाए गए यक रुकनी जुडिशल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जिनसी और मनशियात का स्कैंडल सिरे से ही बेबुनियाद है। यह स्कैंडल झूठ का पलंदा था। कमीशन का कहना है कि यूनिवर्सिटी में कभी मनशियात का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी की किसी तालिबा को जिनसी तौर पर हरासा नहीं किया गया, किसी तालिबा को ब्लैकमेल नहीं किया गया, किसी का इस्तेहसाल नहीं किया गया और यूनिवर्सिटी का कोई भी अहलकार या अमले का कोई भी रुकन किसी भी तरह से मनशियात के इस्तेमाल या खवातीन के इस्तेहसाल में मुलव्विस नहीं है। सो आप सबको एक मर्तबा फिर मुबारक हो तारिक बशीर चीमा की जीत की। तारिक बशीर चीमा कोई फर्द नहीं है। तारिक बशीर चीमा इस्तारा है इस मुल्क के माफियास का। तारिक बशीर चीमा इस्तारा है इस मुल्क के करप्ट हुक्मरानों का। तारिक बशीर चीमा इस्तारा है इस मुल्क के बदमाशों का। और आज ये बदमाश, ये माफियाज, ये करप्ट हुक्मरान और अशराफिया के नुमाइंदे जीत गए हैं और पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का इंसाफ, पाकिस्तान की सहाफत, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की पुलिस, ये सब हार गए हैं। और सबसे अफसोस की बात यह है कि तारिक बशीर चीमा तो जीत गया है, लेकिन इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की 25,000 तालिबात की इज्जत हार गई है। और इस कमीशन ने इस सारे मामले में मुझ खाकसार पर भी जिम्मेदारी आयद की है इस स्कैंडल को हवा देने की। तो जनाब, तारिक बशीर चीमा की मोहब्बत में अंधे हुए इस निजाम को मैं बताता चलूं कि यह स्कैंडल 21 जुलाई को मंजर आम पर आ चुका था और 23 जुलाई को पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज के डब्बे घुमाकर यह बताया था कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह को गिरफ्तार किया गया है और उसके फोन से 5500 से जायद यूनिवर्सिटी की तालिबात की वीडियोस बरामद हुई है, नाजेबा वीडियोस बरामद हुई है, काबिल एतराज वीडियोस बरामद हुई है। और इन वीडियोस की बुनियाद पर उन बच्चियों को, उन बेटियों को, उन तालिबात को ब्लैकमेल किया जाता रहा है। डीपीओ बहावलपुर ने भी इस इंकशाफ की तस्दीक की और पाकिस्तान के हर बड़े न्यूज चैनल ने इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पेश किया, जो खबर 21 जुलाई को मंजर आम पर आ चुकी थी। 25 जुलाई को मैंने इस स्कैंडल के हवाले से पहली बार लबकुशाई की और मैंने एक वीलॉग रिकॉर्ड किया जिसमें यह बताया कि यह सारा स्कैंडल, यह पुलिस की सारी कारफरमाई इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बच्चियों को किसी जिनसी इस्तेहसाल से बचाने के लिए नहीं है, मनशियात के खात्मे के लिए नहीं है, बल्कि यह पूरा स्कैंडल इस वजह से मंजर आम पर आया कि पुलिस और बहावलपुर का सारा कानूनी निजाम तारिक बशीर चीमा, जो कि उस वक्त विफाकी वजीर थे, उनके साहिबजादे वली दाद चीमा को बचाने के लिए हरकत में आया है। और वली दाद चीमा को बचाने की इस कोशिश और काविश में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह के फोन से 5500 वीडियोस बरामद हुई। मैंने बहुत तफसील से बताया कि किस तरह से एक पुलिस एहलकार मनशियात के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ। उसके मोबाइल फोन से वली दाद चीमा और बाकी कुछ अफराद की खवातीन के साथ पार्टीज की और मनशियात के इस्तेमाल की वीडियोस बरामद हुई। तारिक बशीर चीमा साहब के हुक्म पर कि जहां जहां ये वीडियोस जिसके मोबाइल में मौजूद है उनका तदारुक किया जाए, एक ऑपरेशन का आगाज हुआ। मामला चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर एजाज शाह के फोन तक पहुंचा और जब उस फोन को देखा गया तो उसमें 5500 ऐसी वीडियोस थी। और इस तरह से यह स्कैंडल मंजर आम पर आया, यानी किसी की इज्जत बचाने के लिए नहीं, किसी भी तरह से कानून की हुक्मरानी के लिए नहीं, मनशियात के तदारुक और खात्मे के लिए नहीं, बल्कि एक ताकतवर वजीर के ताकतवर बेटे को बचाने के लिए बहावलपुर में कानून हरकत में आया और इस तरह से यह स्कैंडल मंजर आम पर आया। मैंने 25 जुलाई को पहली बार इस हवाले से अर्ज किया, लेकिन 21 जुलाई से 23 जुलाई तक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के इस स्कैंडल को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पेश करने वाले किसी भी और मीडिया के आउटलेट, किसी भी और न्यूज चैनल, किसी भी और सहाफी, किसी भी और रिपोर्टर पर जिम्मेदारी आयद नहीं की गई। जिम्मेदारी आयद की गई इकरारुल हसन पर, क्योंकि उसने ये जुर्रत और जसारत की थी
کہ اس نے طارق بشیر چیمہ کے بیٹے کا نام لیا تھا. سو ذمہ داری اسلامیہ یونیورسٹی کا سکینڈل بریک کرنے پر نہیں ہے, اس گستاخی پر ہے کہ آپ ایک طاقتور وفاقی وزیر کے بیٹے کا نام کس طرح سے لے سکتے ہیں. کیونکہ اگر اس خبر کو بریک کرنے کی ذمہ داری ہوتی تو مجھ سے 4 روز پہلے یہ خبر بریک ہو چکی تھی اور پاکستان کے تمام نیوز چینلز پر. سو اس رپورٹ میں بھی مقصد اسلامیہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی بچیوں کی عزتوں کو محفوظ بنانا نہیں ہے, بلکہ محفوظ کرنا ہے طاقتور طارق بشیر چیمہ کے بیٹے کو. اور طارق بشیر چیمہ کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ یہ وہ صاحب ہیں جنہیں 1981 میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا ایک طیارہ ہائی جیک کروا کے جیل سے رہا کروایا گیا تھا, جس کے بعد یہ تقریباً 9 برس تک افغانستان میں روپوش رہے اور اس کے بعد آج یہ پاکستان کی سیاست کے سرخیل سمجھے جاتے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک دہشت گرد کہ جس کو جیل سے رہا کروانے کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا طیارہ 1981 یعنی 1981 میں ہائی جیک کیا گیا. اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے, یہ کوئی فلم کی داستان نہیں سنا رہا ہوں, آپ گوگل کیجئے, آپ کو تمام تر حقائق آپ کی سکرین پر مل جائیں گے کہ کس طرح سے طارق بشیر چیمہ ایک پلین کو ہائی جیک کرنے کے بعد جیل سے رہا کروائے گئے, پھر افغانستان میں روپوش رہے اور یہ دہشت گرد پاکستان میں الیکشن لڑتے ہیں, یہ دہشت گرد پاکستان میں وفاقی وزیر بنتے ہیں, اور اس کے بعد یہ اور ان کی طاقتور اولادیں اس ملک کی عزتوں سے کھلواڑ کرتی ہیں. اور جب اس ملک کی عزتوں کو غیر محفوظ کرنے والے ان طاقتور لوگوں کو بے نقاب کیا جاتا ہے تو پھر پورا عدالتی نظام ان کے تحفظ میں کار فرما ہو جاتا ہے. سو اس یک رکنی جوڈیشل کمیشن نے ولی داد چیمہ صاحب کو کلین چٹ دینے کے لیے اس پورے سکینڈل کو ہی بے بنیاد قرار دے دیا ہے, اور اس پورے سکینڈل پر بات کرنے والے ہزاروں صحافیوں, درجنوں نیوز چینلز, سینکڑوں اخبارات کسی پر ذمہ داری عائد نہیں کی, صرف اس شخص پر ذمہ داری عائد کی ہے جس نے ولی داد چیمہ صاحب کا نام لینے کی جرت اور گستاخی کی تھی. پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کسی اور کمیشن کی رپورٹ اتنی تیزی سے منظر عام پر آئی ہو. رپورٹ تو آج چلیے 4-5 مہینے بعد منظر عام پر آئی ہے, لیکن جیسے ہی یہ جوڈیشل کمیشن بہاولپور سے لاہور واپس پہنچا تھا اس سے اگلے ہی روز ٹیلی ویژنز پر یہ خبر چلوا دی گئی تھی کہ کمیشن نے اس سارے اسکینڈل کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے. سو پاکستان کی عوام کے حق میں قائم کیا گیا کوئی کمیشن, پاکستان کے بڑے بڑے اسکینڈل جس سے ایک عام آدمی کا حق مجروح ہوتا تھا اس پر قائم کیے گئے جوڈیشل کمیشن کی نہ تو کبھی کوئی رپورٹ اتنی تیزی سے منظر عام پر آئی, نہ ہی اس پر اتنی تیزی سے کبھی کوئی کارروائی ہوئی. سو اس یک رکنی جوڈیشل کمیشن نے اسلامیہ یونیورسٹی کے اس اسکینڈل کو بے بنیاد قرار دیا ہے جس اسکینڈل کے مرکزی کردار چیف سیکیورٹی آفیسر اعجاز شاہ نے اپنی اعترافی ویڈیو میں خود یہ تسلیم کیا کہ یونیورسٹی میں کس طرح سے منشیات کا استعمال کیا جاتا ہے, یونیورسٹی کے کون کون سے باقی لیکچرار اور افسران کس طرح سے لڑکیوں کا استحصال کرتے ہیں, کس طرح سے پارٹیز کا انعقاد کیا جاتا ہے. ذرا ایک جھلک ملاحظہ کیجئے اعجاز شاہ کے اس بیان کی اور پھر کف افسوس ملیے اس ملک کے عدالتی نظام پر کہ جس اسکینڈل کا مرکزی کردار خود منشیات کے استعمال اور طالبات کے جنسی استحصال کا اعتراض کر رہا ہے, اس ملک کا جوڈیشل کمیشن اسی اسکینڈل کو جھوٹ قرار دے رہا ہے. مجھے تقریباً 5.5 سال یہاں ہو گئے ہیں, اس میں ڈاکٹر ابو بکر ہے, ڈاکٹر گانجا صاحب ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر سلیم صاحب ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر ایم ایچ طاہر صاحب ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر عمران ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ 15 بندے ہیں تو ان میں سے 8-10 ایسے ہیں جو کہ لڑکیوں میں بھی انوالو ہیں, فیمیل میں بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن میں بھی انوالو ہیں جو فائنینشیل ہے. پینے پلانے میں یہ ہے کہ پینا پلانا ظاہر ہے کوئی اوپنلی وہاں یونیورسٹی کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن جو باہر کی باتیں ہیں یہ جتنے لوگ میں نے آپ کو بتائے ان میں آلموسٹ ہاف ایسے ہیں جو کہ پیتے نہیں ہیں, شراب کا مجھے آئیڈیا ہے, چیس بھی پیتے ہیں, کچھ لوگ جو اسموک کرتے ہیں. سو طارق بشیر چیمہ کس قدر طاقتور ہیں آپ اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ سے اندازہ لگائیے, آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اب جب وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو ان کے اپنے حلقے میں اور ان کے گرد و نواح میں ان کے مخالفین کے جو کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے انہیں ٹریبیونل نے بھی رد کر دیا ہے. یعنی اب وہ ایک کھلے شیر کی طرح علاقے میں الیکشن لڑیں گے اور ان کے مد مقابل بھی کوئی تگڑا امیدوار نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ احوال بتاؤں آپ کو پاکستان کی ہتک عزت کی تیز ترین عدالتی کارروائی کا جو میرے خلاف ہو رہی ہے طارق بشیر چیمہ صاحب کی طرف سے, اور اس میں ٹرک یہ ہے کہ اسے بہاولپور کے ایک جج کی کورٹ میں
دائر کیا گیا ہے جہاں ظاہر میرے جانے پر مجھے ہر طرح کے خطرات کا بھی سامنا ہے، لیکن پاکستان کی عدالتی تاریخ کی شاید حد کہ عزت کی یہ سب سے تیز کارروائی ہے جس میں 3-4 دن کی تاریخ مل رہی ہے، اور ہم نے جب یہ درخواست دائر کی کہ ہمیں وہ ایویڈنس تو فراہم کیے جائے کہ جن کی بنیاد پر ہم پر حد عزت کا یہ دعویٰ دائر کیا گیا، اس اپلیکیشن تک کو رد کر دیا گیا اور اب ثبوتوں کے لیے اگلی تاریخ کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ سو نہ تو اس کمیشن کی تیز کارروائی پر اعتراض ہے، نہ میرے خلاف ہونے والی تیز ترین عدالتی کارروائی پر اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اس ملک کا نظام انصاف اگر تیزی برت رہا ہے تو طارق بشیر چیمہ کے لیے اسے تیزی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ کسی محمد رشید کے لیے، کسی محمد رفیق کے لیے، کسی بشیرہ مائی کے لیے اسے یہ تیزی اختیار کرنی چاہیے، جو جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، انہیں مرے ہوئے 40 سال گزر جاتے ہیں، اس کے بعد انہیں انصاف ملتا ہے۔ عام آدمی کے لیے اس ملک کے نظام انصاف کو حرکت میں آنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اس ملک کے طاقتور وفاقی وزیر، سابق وفاقی وزیر اور شاید آئندہ بھی وفاقی وزیر اس کے صاحبزادے کو بچانے کے لیے اس ملک کا پورا نظام حرکت میں آ جائے۔ اور میں نے جب 25 جولائی کو پہلا ویلاگ ریکارڈ کیا تھا ولی داد چیمہ کے شواہد کے حوالے سے، پھر میں نے بعد ازاں انٹیلیجنس بیورو کی وہ رپورٹ بھی شیئر کی کہ جس میں ولی داد چیمہ کو بہاولپور میں آئیس کی استعمال، آئیس کی پارٹیوں کے حوالے سے دوسرے نمبر پر نامزد کیا گیا تھا، اس ویلاگ میں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس اسکینڈل کا کوئی انجام نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اسکینڈل ایک طاقتور شخص کے گرد گھومتا ہے۔ ذرا 25 جولائی کے ویلاگ کا یہ مختصر سا حصہ ملاحظہ کیجئے۔ اسلامیہ یونیورسٹی کا جو اسکینڈل ہے وہ بھی کچھ اس طرح سے ہی اختتام پذیر ہوگا، کیونکہ یہ اسکینڈل کوئی غیرت مندی میں شروع نہیں کیا گیا، پولیس کو اچانک سے کہیں سے کوئی نیا جوش کا یا جذبے کا انجیکشن نہیں لگ گیا۔ طارق بشیر چیمہ صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے تحریک دی، انہوں نے حکم دیا کہ ان کے بیٹے کی ویڈیوز کو منظر عام پر آنے سے بچایا جائے، اور الٹیمیٹلی یہ سارا معاملہ شروع ہوا۔ میں جانتا ہوں اس معاملے میں مجھے بھی بعد میں شاید قانونی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا اب یہ آئس وائس کا معاملہ ڈال کے اس معاملے کو بھی گول کر دیا جائے گا۔ اس ملک کی بیٹیوں کی عزتیں شاید اسی طرح سے اعجاز شاہ جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں برباد ہوتی رہیں گی، جب تک کہ اس ملک کا قانون، جب تک کہ اس ملک کا انصاف صحیح معنوں میں محافظ نہیں بن جاتا اس ملک کی بیٹیوں، اس ملک کی بچیوں، اس ملک کی بہنوں کی عزتوں کا، ورنہ اسی طرح سے معاملات چلتے رہیں گے۔ جی تو جناب، آپ نے دیکھا کہ میں نے 25 جولائی والے ویلاگ میں بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اس اسکینڈل کا کوئی منطقی انجام نہیں ہوگا اور میرے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آج آپ نے دیکھا کہ اس اسکینڈل کا کیا انجام ہوا، اور یہ بھی ملاحظہ کیا کہ میرے خلاف عدالتی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ سو ایک بار پھر اس ویلاگ کا اختتام اس قوم کو اس مبارکباد کے ساتھ کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی فاصلہ طے کیا ہے بحیثیت قوم، ہم بحیثیت معاشرہ کسی بہتری کی جانب گامزن ہیں، تو ہم غلط ہیں۔ یہ ملک، یہ معاشرہ صرف طاقتوروں کا معاشرہ ہے، صرف مافیاز کو یہاں زندہ رہنے کا حق ہے۔ عزت صرف طاقتوروں کی ہے، عزت صرف کرپٹ حکمرانوں کی ہے، وزیروں کی ہے، ان کی اولادوں کی ہے، اور اس ملک کی عام طالبات، اس ملک کی بیٹیاں اور بچیاں محض تذلیل برداشت کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 7 پوائنٹ نیٹ ورک۔